नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। 11वां पारा। कुछ अमल की बातें, कुछ करने के काम। सूरह तौबा है इस बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे तौबा के नवाफिल का एहतमाम करें और कसरत से सदक़ात दें। अपनी नीयत और अमाल दुरुस्त करके अल्लाह की तरफ राग़िब होना है। अल्लाह की तरफ पलट जाए, नीयत दुरुस्त कर लें, अपने अमाल दुरुस्त करने की कोशिश करें और अल्लाह की तरफ पलट जाएं। वही सीधा रास्ता दिखाएगा। जो हो गया, जो गलती हो गई, अल्लाह से तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह आइंदा नहीं होगा, पहले पता नहीं था अब पता चल गया, या पहले अनजाने में गलती हो गई, अल्लाह अब नहीं होगी। पहले भूल के गलती हो गई, अल्लाह अब नहीं होगी, माफ़ कर दे। इंसान है, फिर भी हो सकती है, हमें अपने फ्यूचर का नहीं पता। लेकिन जब गलती हो अल्लाह ताला से माफ़ी ज़रूर मांग लें और दिल में इरादा कर लें कि आइंदा ये काम अल्लाह नहीं होगा। यही फ़र्क है ना हम में और शैतान में। जब शैतान से गलती हुई थी, उसने वो अकड़ गया था, तकब्बुर में आ गया था। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, गलती से फल खा लिया था, उन्होंने फ़ौरन तौबा कर ली थी कि अल्लाह ताला मुझे तौबा के कलमात सिखा दे। अल्लाह ने सिखा दिए। तो हम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, तो इस वजह से हमें काम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला करना चाहिए। हमें तौबा कर लेनी चाहिए गलती करके, ना कि शैतान का तरीका करें कि क्या फ़र्क पड़ गया, इतनी छोटी सी तो बात है, क्या हो जाता है इससे। इस तरह तो शैतान कहता है। तकब्बुर में नहीं आना, फ़ौरन अल्लाह ताला के सामने सजदे में चले जाएं, तौबा के नफल पढ़ लें, गलती हो गई अल्लाह ताला माफ़ कर दे, आइंदा नहीं होगा ऐसे। दीन के काम को आम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनना है। हम तभी शफाअत कर सकेंगे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी शफाअत कर सकेंगे ना अगर हम उनके तरीके पर चले होंगे। नहीं तो उन्हें हमें अपना उम्मती मानते हुए शर्मिंदगी होगी। शफाअत वो क्या करेंगे कि अल्लाह ये कौम है, ये छोड़कर आया था। ऐसे ही अपने घरों का जायज़ा लीजिए और एक लम्हे के लिए सोचें कि जो सेटअप है आपका, जो आपकी रूटीन है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन गुजारने के लिए आपके पास आते तो क्या आप वही 2 दिन की वही रूटीन रखते? आप उसी तरीके से उठते, बैठते, सोते, जागते? कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी से टकरा रही है? आपका बात करना, आपका उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, आपकी दोस्तियाँ, यारियाँ, आपका वक्त गुजारना, आपकी नमाजें, किस किस चीज़ को आप ठीक करेंगे? तो क़यामत वाले दिन सब कुछ रिकॉर्डिंग जब अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चलेगी कि अल्लाह दिखाएगा कि ये तेरे उम्मत के लोग हैं, ये करके आए हैं, तब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही महसूस होगा कि ये तो नहीं मैं बता कर आया था, ये तो नहीं मैं सिखा कर आया था, कहाँ भटक गए, किस रास्ते पर चल गए, कुरान और सुन्नत क्यों छोड़ दिया? क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब होगा उस वक्त हमारे पास कि दुनिया ने पकड़ लिया हमें? दुनिया तो काफिर के लिए अल्लाह ने बनाई है। दुनिया उसके लिए खुशनुमा बना दी और उसको दुनिया में ही उसका अजर भी दे देगा उसके हर नेक काम का। हमने तो जन्नत लेनी है, वो जो जन्नत हमसे छूट गई थी, शैतान ने हमसे छीन ली थी, शैतान ने छुड़वा दी थी हमसे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। हमने तो अपनी वो जन्नत वापस लेनी है।
نیک کام کر کے، اللہ تعالیٰ کی بات مان کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اس جنت کو لینا ہے، اپنی لاسٹ ڈیسٹینیشن گما بیٹھے تھے ہم اس کو. کوئی چیز آپ کی کہیں گم جاتی ہے، آپ کی کوئی جیولری، آپ کی کوئی رنگ گم جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوا ہوگا، کوئی بہت قیمتی رنگ کسی بہت اچھے کسی نے گفٹ دی ہو اور وہ آپ سے گم گئی ہو. کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ اسی کے خیال میں آپ رہتے ہیں. وہ واپس لینی ہے، وہ ڈھونڈنی ہے، وہ واپس کس طرح لی جا سکتی ہے. تو اتنی اچھی کسی نے مجھے گفٹ کی تھی، اتنی مہنگی گفٹ کی تھی کسی نے. اب ہر جگہ اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہر کسی سے پوچھتے پھرتے ہیں، دیکھا ہے تم نے؟ کیسے ڈھونڈوں؟ کیا طریقہ ہے اس کو واپس لینے کا؟ اب 100 طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو واپس کیسے لیا جائے، سیم اس طرح کی کہاں سے لی جائے، بنوائی جائے، خریدی جائے، ڈھونڈی جائے. کہاں کہاں گھر کا ہر ہر کونا چھان مارتے ہیں. تو جنت اتنی خوبصورت، ہم نے تو وہ ڈھونڈنی ہے، ہم نے تو اس کی تلاش کرنی ہے. وہ ہم سے گم گئی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے گم گئی، شیطان نے بہکایا، گم گئی. اب ہم نے مزید شیطان کی باتوں میں نہیں آ کے اس کا راستہ چھوڑنا، اسے واپس لینا ہے. جنت ہماری ہے، ہمارے مستقل رہنے کی جگہ ہے. واپس جانا ہے، ہم نے اس کو واپس لینا ہے. بھٹک جائیں گے تو جنت نہیں پا سکیں گے. اس لیے بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اچھے کاموں کا راستہ اختیار کرنا ہے. سچے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے. سچے لوگ جو ہیں، جو حق راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. یہ دنیاوی دوستیاں کہیں کام نہیں آئیں گی. کہ بہت بڑا آدمی، کوئی بڑا جاہو جلال والا، اعلیٰ منصب والا آدمی آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. آخرت میں سب منہ پھیر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو. اور تو اور ماں باپ اپنی سگی اولاد سے منہ پھیر لیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا. تو سچے لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کے ساتھ دوستی کریں. اور جنات اور جادو کا توڑ اللہ کی کتاب سے کرنا ہے. کہیں پیروں فقیروں کے پاس نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا، لوگوں کے پاس نہیں جانا. پورے یقین سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ غافل دلوں کی دعا نہیں سنتا. یقین سے دعا مانگے، جو مانگے اللہ سے جڑ کے مانگے. اللہ بس تو ہی دینے والا ہے. اور سب کچھ مانگے. حدیث میں ہے نا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. اللہ سے مانگے. اپنے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھائیں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو چیز آپ انہیں لے کے دیتے ہیں، بچے کی تو ہر ضرورت ماں باپ پوری کرتے ہیں نا، جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، جتنی کہ ان میں استطاعت ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز دیں گے اللہ نے دلوائی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ دے سکتی. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے مانگنا پہلے اللہ سے مانگو. بچوں کو سکھائیں کہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑے پہلے اللہ سے مانگو، اس کے بعد میرے پاس آؤ، میں تو صرف وسیلہ ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو ایک درمیان والا جو ایک بندہ ہوتا ہے نا، کہ اللہ ہم سے دلوا رہا ہے بس، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ ہم دے سکیں. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیں بات، جو چیز لینی ہے پہلے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے. اور یہی اللہ سے تعلق ہے. یہی بڑے جب ہو جائیں گے، یہی دل کی مضبوطی ہے، یہی اندر کا کانفیڈنس ہے. جب بڑے ہو جائیں گے پھر وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ بڑے ہوں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں ہر چیز کرنے اور نہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے.
اور مشکلات میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مشکل آ گئی، اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ بس مشکل ہماری ٹھیک کر دے۔ دعائے حاجت پڑھیں، بہت پیاری بہت خوبصورت دعا ہے، دعائے حاجت پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، مشکل کا حل مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور مشکلات آنے پر گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ مشکل آ جاتی ہے نا، اس سے بھی اللہ بہت کچھ سکھاتا ہے، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے، سیدھے راستے پر رکھتا ہے، اور مشکلات بہت کچھ سکھا جاتی ہیں۔ اور اگر آپ اللہ سے جڑیں گے نا، تو ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ رشتہ ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا ان مشکلات میں۔ اور جنت کو پانے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ جسے ہم پہلے ذکر کیا تھا نا، جنت ہماری لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے، ہمیں لینی ہے، وہ ہر حال میں لینی ہے۔ جیسے اپنی گمی ہوئی کوئی چیز واپس لینے کے لیے اپنے جان مال سب کچھ کھپا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے یہ واپس مل جائے، جتنے مرضی پیسے مجھے اس کے دینے پڑے، اب ہلکان ہوتے پھرتے ہیں اس چیز کو واپس لینے کے لیے۔ تو جنت واپس لینے کے لیے بھی ایسے ہی اپنا جان اور مال لگانا ہے کہ اللہ تیرے راستے میں یہ بھی لگا رہے ہیں، بس جنت چاہیے ہمیں۔ کہ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں تو نہ صحیح، کیوں؟ ہماری ہے، بس اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور جنت لے لینی ہے ہم نے۔ اور پھر اسی طرح سے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے اور عمل کرنا ہے، کیونکہ ایمان عمل کو اور عمل ایمان کو بڑھاتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہمارا عمل اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے ہمارا عمل جیسے جیسے اچھا ہوتا چلا جائے گا، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نیکی کا جو کام جتنی تنگی اور مشکل کے وقت کیا جائے گا، اللہ کی مدد اتنی ہی زیادہ آئے گی، اس لیے مشکل سے گھبرا کر کام نہیں چھوڑ دینا۔ کوئی نیک کام، کوئی اللہ کے حکم کی پابندی آپ نے شروع کی، بہت مشکل آئے گی، اور جتنی مشکل آئے گی نا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا آپ کو۔ تو مشکلات سے گھبرا کر آپ نے نیکی کا کام نہیں چھوڑ دینا۔ نفس کے خلاف کام کر کے اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھنی ہے۔ نفس بہت بھٹکائے گا، دل نہیں کرے گا، کبھی حرام کرنے کو دل کرے گا، سکون کرنے کو دل کرے گا، لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ نفس کے خلاف جائیں، صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا اٹھے، بچوں کو جگانے کا دل نہیں کر رہا جگائیں۔ نفس بہکاتا ہے، نفس کے خلاف جا کے کام کریں۔ دین کا چھوٹا بڑا کام، کوئی بھی کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی اور دوسروں کی فلاح کا حریص ہونا ہے، اپنی فلاح، اپنی کامیابی اور دوسروں کی کامیابی بھی۔ اور تعریف پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے اللہ کی ذات کا۔ اور رات کو باوضو ہو کر سوئیں، بہت فائدہ ملتا ہے، ساری رات فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ساری رات اجر لکھا جاتا ہے۔ اور ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وضو میں ہی رہیں، جب وضو ٹوٹ جائے جا کے دوبارہ وضو کر آئیں، اور کثرت سے استغفار پڑھیں، اور اللہ سے جنت اور اللہ کے دیدار کی دعا مانگتے رہیں۔ کام نہ کر کے عذر بہانے نہیں کرنے، اور بندوں سے توقعات نہیں رکھنی، صرف اللہ سے توقع رکھنی ہے۔ وہ ایک ذات ہے جو کہ سب کچھ کر سکتی ہے، کسی بندے سے کوئی کسی قسم کی امید نہیں رکھنی،
جتنی زیادہ امیدیں لگائیں گے اتنا زیادہ ہی ڈپریشن ہوتا چلا جائے گا. کیوں ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ ڈپریشن؟ کیونکہ اللہ سے تو ہم نے چھوڑ ہی دی نا یاری، ان سے تو امید لگانی چھوڑ ہی دی. ہم نے تو بندوں سے امید لگاتی ہیں، اچھا وہ یہ ہمارا کام کر دے گا، اچھا وہ ایسا وہ ایسا. ہم تعریف بھی کرتے ہیں تو اپنے رشتوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی تعریفیں کرتے ہیں، یا کوئی دنیا میں بہت آگے اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم نے کبھی اللہ کی ایسے تعریف کی؟ کہیں بیٹھیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ دیکھو اللہ اتنا پیارا ہے، اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا. ہم تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو کہ ہمیں ساری نعمتیں دینے کا سبب بنے ہوتے ہیں. بس دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. تو توقعات بندوں سے نہیں رکھنی، اللہ سے رکھنی ہے. بڑائی اللہ کی بیان کرنی ہے، بندوں کی نہیں کرنی. قرآن مجید دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا. اب اس کو پڑھیں، اس کا علم حاصل کریں، اور اچھا جانیں اس کو، اور زیادہ اس پہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں. تجوید سے اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کی عربی زبان سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، وہ جانیں. دین کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اس لیے اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جب وقت ملے گا دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی تو عمر پڑی ہے، دیکھ لیں گے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں. نہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہ سیکھیں اور آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اور لوگوں سے عزت نہیں چاہنی، کیونکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. ہماری بہت ساری جو ہمارے کلیشز ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں نا، کہ دیکھو اس نے میرا خیال ہی نہیں کیا، اسے میری پرواہ ہی نہیں ہے. یہ بیک آف دی مائنڈ میں یہی ہوتا ہے نا کہ میری عزت ہی نہیں کر رہا. اس پہ ہم باتوں کے اور گرجز کے انبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھو اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، وہ مجھے اٹھ کے ہی نہیں ملا، اس نے مجھے اگنور کر دیا، اس نے میری عزت نہیں کی. تو اس وقت سوچنے کا ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے. اب یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے کس طرح ہیں، کچھ ایک دو پوائنٹس چھوٹے چھوٹے نوٹ کر لیتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جدھر میں اپنی جان اور مال لگاتی ہوں، ان کی لسٹ بنا لیں. آپ کا مال کہاں کہاں لگتا ہے، آپ کتنا کماتے ہیں، اس کے پورشنز کتنے بنتے ہیں، اور وہ کہاں کہاں لگتے ہیں، اس میں پھر اللہ کا حصہ دیکھ لیں. اسی طرح آپ کی جان، آپ کے دن کے 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں آپ کہاں کہاں کون کون سی باتیں، کس کس وقت اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں. دنیا کے کام کرنے میں کتنی اپنی انرجیز ویسٹ کرتی ہیں، اور علم سیکھنے میں، قرآن کا علم سیکھنے میں کتنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں. کہ آسان لفظوں میں کہیں تو دنیا کے کاموں میں کتنا وقت لگاتے ہیں اور دین کے کام میں کتنا وقت لگاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جائزہ لینا ہے کہ میں کس شوق اور محبت سے قرآن پڑھتی ہوں. پڑھ لیا بس، کیا شوق ہے، کتنا شوق ہے، اور کیا کیا پڑھنے کا قرآن میں شوق ہے. صرف عربی پڑھنے کا کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی تجوید بھی ٹھیک کرنی ہے، اس کی تفسیر بھی دیکھنی ہے. اور ایک اور کام کریں کہ اکیلے میں بیٹھ کر ندامت کے ساتھ اپنے ان گناہوں کی معافی مانگیں جو صرف آپ کو اور اللہ کو پتہ ہے، تیسرا اور کوئی نہیں ہے. اس کی معافی مانگیں، اور جب بیٹھیں گے نا اکیلے میں اپنے ساتھ تو بہت یادیں نکلیں گی،
بہت باتیں نکلیں گی. اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، آئندہ نہیں ہوگا. افطار کے وقت روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کرنی ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے ایسی ہی خوشی ہو جیسے ابھی افطار کرتے ہوئے ہو رہی ہے. تبھی خوشی ہوگی نا جب ہم اعمال اچھے سے لے کر جائیں گے کہ اللہ ہی ہم لے کر آئے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں پار لگا دے، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دے. بہت دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، بہت زیادہ دعائیں کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.